बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरह ज़ुख़्रुफ़ का ख़ुलासा बयान करना है। सूरह ज़ुख़्रुफ़ कुरान हकीम की 43 नंबर सूरत है, जिसमें 99 यानी 89 आयात हैं, इसके 7 रुकू हैं और इसके 9 पैराग्राफ हैं। और सूरह ज़ुख़्रुफ़ का नाम, सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 33 से 35 तक, यानी 33 नंबर से 35 नंबर आयात में ये मफ़हूम पाया जाता है कि अगर ये ना होता कि इंसान एक ही जैसे हो जाएं, तो वो लोग जो रहमान के मुनकर हैं, हम उनके घरों की छतें और सीढ़ियाँ चांदी की बना देते और उनके तख्त और उनके दरवाज़े उन सोने के बना देते, तो फिर भी कोई फ़र्क ना पड़ता। अल्लाह ताला के नज़दीक जो अहम चीज़ है वो मालो दौलत नहीं है, बल्कि इंसानों के डीड्स हैं, उनका अखलाक है और उनका ईमान है। सूरह ज़ुख़्रुफ़ जो है ये मक्की सूरा है, जो कि सूरह मोमन और सूरह शूरा के साथ 4 और 5 नबवी के दरमियान नाज़िल हुई, जबकि कुफ़ार की बहुत ज़्यादा मुखालफत पाई जाती थी। इससे पहले सूरह शूरा पाई जाती है। सूरह शूरा का मरकज़ी ख़्याल ये था कि इस्लाम कुल आलम के लिए है, जबकि सूरह ज़ुख़्रुफ़ जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि दुनिया का माल और दौलत कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। इवन ईसाई कौमें जो हैं, जिनके पास बहुत माल और दौलत है, वो अपने अखलाक में और अपने आमाल में और अपनी ईमानियात में बहुत पस दर्जे पे हैं। यानी मज़ाहिब जो हैं वो लोगों के अखलाक की दुरुस्तगी के लिए आते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और उनके बेटे का पाए जाने का तसव्वुर है जो ईसाई कौमों में, उसका ज़िक्र पाया जाता है सूरह ज़ुख़्रुफ़ में। तो सूरह का जो मरकज़ी ख़्याल नाज़रीन फिर ये हुआ कि इसमें तौहीद का इस्बात है और अल्लाह ताला का माबूद होना, आलूहियत है और अल्लाह ताला की मालिकियत और हाकमियत पे ज़ोर है और क़यामत से ख़बरदारी है, यानी इंज़ार क़यामत है और पहले रसूलों का ज़िक्र है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो करदार है और उनका जो पैगाम है और जो इबलाग है, उसका ज़िक्र पाया जाता है। पहला पैराग्राफ है जो आयत नंबर 1 से 8 के दरमियान है, उसमें अबलाग कुरान है और शिरक की मज़म्मत पाई जाती है। मसलन कुरान हकीम कहता है हामीम वल किताबिल मुबीन, बहुत वाज़ेह किताब है। कुरान को कुरानन अरबियन कहा गया है, यानी ऐसा कुरान जो कि बहुत वाज़ेह ज़ुबान में हो ताकि इंसान इससे अक्ल का इस्तेमाल करके सबक हासिल कर सकें। और उम्मुल किताब भी कहा गया है, कहते हैं जड़ को, और उम्मुल किताब से मुराद सूरह फातिहा भी लिया गया है और इसे लौह महफूज भी कहा जाता है और आयात मुहकमात भी मुराद लिए जाते हैं। ला अलियुन हकीम, चूँकि कुरान हकीम की तालीमात के बाद इंसान बहुत आला मकाम पाता है और इसमें हिकमत आमोज़ किस्म के अहकामात हैं, तो इंसानी शख्सियत और ज़ात ऊपर को जाती है, जिसकी बुनियाद से ला अलियुल हकीम कहा गया है। और फिर कुरान हकीम ने कहा कि हम अपनी वही के मैसेज इंसानों को हमेशा देते आए हैं, लेकिन कौमों ने इससे इसराफ़ किया, यानी उसको माना नहीं है। तो हमने कितने ही रसूलों को भेजा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनका तमस्खुरा उड़ाया, लिहाजा हमने उनको सख्त गिरफ्त में पकड़ा और हलाक किया। तो नाज़रीन, जो दूसरा पैराग्राफ है वो आयत नंबर 9 से 15 के दरमियान है। इसमें अल्लाह ताला की खालकियत और रुबूबियत का ज़िक्र पाया जाता है और कुरान हकीम कहता है, इनसे पूछें कुफ़ार से कि आसमान और ज़मीन किसने पैदा किए हैं, तो यकीनन ये कहेंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने, जो कि बहुत माइटी है और बहुत इल्म वाला है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ही ज़मीन को पैदा किया है और उसके अंदर रस्ते बनाए हैं ताकि आप रहनुमाई हासिल कर सकें। और फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो एक मकदार से पानी को बरसाती है ताकि आप उससे अल्लाह ताला की नेमतें हासिल कर सकें। और फिर इंसान जो है वो कश्तियों पे और जो मुख्तलिफ़ चौपाएँ हैं उन पे अपनी सवारी करता है और ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो लिहाजा इंसानों को चाहिए कि अल्लाह ताला के सुबहान में आएँ, यानी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें। और फिर कुरान हकीम ने यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो आयत बताई है जो अक्सर हम सफ़र से पहले पढ़ते हैं, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून, कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत सुबहान है, बहुत आला है, बहुत पाकीज़ा है और उसने यानी ये सवारी हमारी मलकियत में दे दी है, यानी हमारे कंट्रोल में दे दी है, हालांकि हम इसको कंट्रोल करने वाले नहीं थे। तो अल्लाह ताला ज़ात कहते हैं कि फिर हमने अपने बंदों के लिए जज़ा भी रखी है। इन नेमतों के बावजूद इंसान जो है वो कुफ्र अज़ीम में है, वाज़ेह किस्म के कुफ्र में है। नाज़रीन, जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो आयत नंबर 16 से 25 के दरमियान है। इसमें शिरक की मज़म्मत पाई जाती है और ये कहा जाता है कि देखो, ये इंसान जो हैं अपने लिए बेटे चुनते हैं और अल्लाह ताला के लिए ये जो बेटियां हैं उनका इंतखाब करते हैं, और ये जो लोग हैं ये रहमान का इनकार करते हैं और जब रहमान का जिक्र होता है तो इनके चेहरे जो हैं वो स्याह पड़ जाते हैं, इंतहाई गम ने उनको घेर लिया हो। और कुरान हकीम कहता है कि क्या ये बुत जो हैं जिनको इन्होंने जेवर पहनाए हुए हैं, क्या ये इस तरह की गैर वाज़ेह और मुबहम गुफ्तगू ये कर सकते हैं?
اگر ہم فرشتے بناتے تو ہم یقیناً آپ کے لیے فرشتے ہی بیچتے، اور وہ آپ کی اس بات پہ شہادت بھی دیتے۔ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ وہ اطاعت میں آئیں، اور وہ قطعاً کسی کفر میں اور نافرمانی میں نہ آئیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انہوں نے حق کا انکار کیا اور جو لوگ آسائش میں تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عذاب میں پکڑا، اور وہ ایک بہت بڑا تاریخ کا لیسن ہے جو اس پیراگراف میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ پیراگراف نمبر 4 ہے، وہ آیت نمبر 26 سے لے کے 45 کے درمیان ہے۔ اس میں دعوت ابراہیمی اور توحید کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے قوم، میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ مجھے رہنمائی دیتا ہے، لہٰذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آئیں۔ لیکن یقیناً انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سحر ہے، یعنی سحر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دل کو لبھانے والی ہو اور آپ کے دل و دماغ کو کھینچنے والی ہو۔ اسی لیے جو پروفٹس تھے ان کو اکثر کفار جو ہے وہ ساحر بھی بولتے تھے، اور قرآن حکیم کے کلام میں چونکہ کشش پائی جاتی تھی تو اس کو سحر بھی کہتے تھے، اور لیکن وہ انکار کرنے والے تھے، اور وہ عام طور پہ یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ، یعنی دو شہروں میں سے ایک ہی بندے پہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ دیکھو، ہماری رحمتوں پہ غور کرو، ہم نے اس دنیا میں بھی اپنی رحمتیں بانٹی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس آیت میں یہ کہتی ہے کہ آہم یقسم رحمت ربک، کہ ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے ان کے لیے اپنی رحمت کو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور ہم نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہوا ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پہ ان کے درجات میں فوقیت دی ہوئی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيَتَّخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی سروس میں آئیں، ان کی خدمت میں آئیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ بہت خیر والی ہے، مما یجمعون، جو آپ لوگ کوشش کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو مختلف لوگوں کو مختلف سطحوں پہ ان کے علم کے مطابق، ان کے مرتبے کے مطابق کام کرنے کا موقع بھی دیتی ہے، اور ہر بندے پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ غریب سے غریب بندہ بھی اتنا امیر ہوتا ہے کہ وہ بلینز ٹریلینز میں جاتا ہے اگر وہ غور کرے، تفکر کرے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں تو ہم ان لوگوں کے چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی کر دیتے، اور ان کے دروازے اور تخت جو ہے وہ سونے کے بنا دیتے۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہمیں اس انسانوں کے لیے مال و دولت امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے نزدیک تقوی امپورٹنٹ ہے، یعنی والآخرۃ عند ربک للمتقین، یعنی جو آخرت کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ذکر میں آئیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ یعنی جو اخلاقیات ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، جو مال و دولت ہے وہ زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو 5واں پیراگراف ہے وہ 46 سے 56 کے درمیان ہے، اس میں دعوت توحید پائی جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے فرعون کے حوالے سے، چونکہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو انہوں نے اس کا تمسخر اڑایا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، اور یہ تو پراپر بات بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے باوجود یہ مجھے کیسے رب کی طرف بلا رہا ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا انہوں نے اس کو ساحر کہا، اور ناظرین قرآن حکیم کہتا ہے کہ فرعون کو غرق کر دیا ان کی قوم کے ساتھ۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے جو آپ تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں بیسیکلی تاریخ کے سبق پہ جو کہ فرعون کی قوم سے اور اس کی عبرت سے اور اس کے انجام سے سیکھا جا سکتا ہے اس کا ذکر ہے۔ ناظرین، جو 6واں پیراگراف ہے اس میں دعوت توحید ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور عام طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کرتے تھے جو عرب کے کفار تھے، مشرکین تھے، تو وہ رسالت میں آپ سے کہتے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ بڑا اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی قوم تو ان کو بت کے طور پہ مانتی ہے، اور وہ بھی بتوں کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کے بت اچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، تو پر ہمارے بت جو ہیں وہ کیوں برے ہو گئے؟ تو قرآن حکیم نے ان کو یہ واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئے تھے تو واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، اور ان کے پیغام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پائی جاتی تھی، آیات پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور واضح پیغام پائے جاتے تھے جس میں ہدایت کی رغبت پائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے انکار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کو پکارا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آئیں، اختلاف کو ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی میں آئیں اور میری پیروی کریں، اور یہی جو پیروی کا حکم ہے، اطاعت کا حکم ہے،
یہ رسالت مآب کو بھی دیا گیا۔ تو لہٰذا اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے واضح طور پہ عرب کے جو مشرکین اور جو مکہ کے کفار تھے کہ ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہوا ربی، وہ میری بھی رب ہے، و ربکم، اور تمہاری بھی رب ہے، فعبدوہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ناظرین یہ جو لیسن تھا یہ سارے رسولوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہی لیسن اپنی اپنی قوموں کو دیا، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے اس پیراگراف میں کہ انہوں نے مختلف گروپس نے انکار کیا، تو لہٰذا ان کے لیے بہت بڑی بربادی ہوئی، اور یقیناً یوم علیم والے دن ان کا بہت برا حشر ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ تو قرآن حکیم اس پیراگراف کے آخر میں کہتا ہے حل ینصرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اس گھڑی کو، اس لمحے کو جب یہ آئے گی تو یقیناً ان کو اچانک پکڑ لے گی، لیکن اس کے باوجود ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ الخلاء، یہ خلیل کی جمع ہے الخلاء، یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے بھی دوست ہوں گے اس دن ایک دوسرے کے، وہ ان کے دوست نہیں ہوں گے اور بلکہ دشمن ہوں گے، الا المتقین، ہاں جو متقی لوگ ہوں گے وہ یقیناً ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کا تحفظ کرے گی اور ان کو اعلیٰ مقام دے گی۔ تو ناظرین جو 7واں پیراگراف ہے وہ 68 نمبر سے 73 نمبر آیات کے درمیان ہے، اس میں متقیوں کا انعام پایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، تم پہ کوئی خوف نہیں ہے اس دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی اس دن آپ غم کی کیفیت میں ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور اسلام لاتے ہیں، پیس لاتے ہیں، ان پہ ٹرنکلٹی ہوتی ہے یا اسٹیٹ آف ہیپینس ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو ادخل الجنت کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی they will be in a very pure, beautiful and pure company، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو تشتری دی جائیں گی، سونے کی پلیٹیں ہوں گی ان کے پاس، اور ان کے پاس خوبصورت قسم کے کوب ہوں گے یعنی پیالے ہوں گے، اور ان کے جو نفوس ہیں وہ ان میں انتہائی کشش اور چمک اور دلکشی پائی جائے گی، اور انتہائی لذت پائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ اور کہا جائے گا تلک الجنت، یہی جنت ہے، التی اورثتموہا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وراثت میں دی ہے، بما کنتم تعملون، کس کی بدولت؟ آپ کے اعمال کی بدولت، لہٰذا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اور ان کے لیے بہت بڑے طرح طرح کے کثرت سے پھل ہوں گے، منہا تاکلون، جس سے وہ کھائیں گے۔ تو ناظرین جو 8واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 74 سے 80 کے درمیان ہے، اس میں مجرمین کا انجام پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، کہ بلا شبہ جو مجرمین ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، جس میں کہ ایک ناامیدی کسی کیفیت ان پہ پائی جائے گی، اور یہ ظالم لوگ ہوں گے چونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ وہ پکاریں گے اپنے رب کو کہ ہمیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے، لیکن ان کی کوئی سنی نہیں جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں ہم نے ان کو حق کی تعلیم دی تھی، لیکن ان میں سے اکثر نے وہاں اس سے ہٹ درمی کی تھی اور ان کو نہیں مانا تھا، تو لہٰذا ان کا انجام جو ہے وہ بہت واضح ہے، اور ہمارے رسولوں نے بھی ان کو ہمارے حق کا پیغام دیا لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ تو ناظرین جو آخری پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 81 سے 99 کے درمیان ہے، اس میں ابطال شرک پایا جاتا ہے اور معبودیت، اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، الوہیت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے سبحان رب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی پاکیزہ ہے، مبرہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، جو کہ رب ہے، نارشل لارڈ ہے آسمانوں کی اور زمین کی، رب العرش، اور وہ نارشل لارڈ ہے عرش کا بھی، اما یصفون، اور وہ ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پرافٹ کو کہتی ہیں فذرہم، تو آپ ان سے الگ تھلگ ہوں، ان کو چھوڑ دیں، یخوضوا و یلعبوا، ان کو بے سود باتوں میں رہنے دیں اور کھیل کود میں رہنے دیں، حتیٰ کہ ان کی ملاقات اس دن سے ہو جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ الہ ہے، فی السماء، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، وہو الحکیم العلیم، اور کیونکہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کہ مالک بھی ہے آسمانوں کی اور زمین کی،
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ یوم قیامہ کب ہوگا، اور کسی کو کسی دوسرے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی، کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوگی، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اور وہ پکاریں گے اس دن ان لوگوں کو شفاعت کے لیے، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے شفاعت کہیں اویلیبل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں پرافٹ سے کہ آپ ابھی بھی ان سے سوال کریں کہ کس نے بنائے ہیں زمین آسمان، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو جب یہ سمجھتے ہیں ایسا، تو پھر یہ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تو پھر یہ رسالت مآب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وکیل ہی یا رب اور ان کی پکار، یعنی رسالت مآب کی یہ پکار، اے میرے رب، اے میری پرورش کرنے والے، اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یہی قوم ہے وہ جس نے کہ ایمان نہیں لائی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ۔ تو لہٰذا آخری آیت میں ایک پرافٹ کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کرو، وَقُلْ، اور ان کو سمجھا دو، بتا دو، سلام، کہ آپ پہ پیس ہو، پیس بھی اپان یو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو بدعمالیاں ہیں، یقیناً یہ ان کو جان لیں گے، لیکن آپ کی طرف سے ایک پیغام جو ہے ان کی طرف سلامتی کا ہی جانا چاہیے۔ تو ناظرین، سورہ زخرف جو ہے اپنی 99 آیات کے ساتھ، 7 رکوع کے ساتھ اور 9 پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ توحید پہ، اثبات وحی پہ، حاکمیت اعلیٰ پہ، پھر یوم قیامہ پہ اور ربوبیت پہ پایا جاتا ہے، اور اس کے سب تھیمز جو ہیں 9 پیراگراف میں، وہ مختلف قسم کے جو تفکرات ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سورہ زخرف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بغور اس کا مطالعہ کریں، مفہوم کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اطلاق کریں، اپنی نمازوں میں لے کے آئیں اور ابلاغ کریں۔